अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, अब क्योंकि कोरोना की सूरत हाल ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, इसलिए मैं चाहूँगा कि जिस तरह हम पहली वेव में डेली प्रोग्राम के शुरू में अपडेट आपको देते थे और वार्न करते थे लोगों को, और फिर उनसे दरख्वास्त भी करते थे कि जो 2-3 चीज़ें करने की हैं, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने और हाथ जितनी दफ़ा भी ज़्यादा दफ़ा आप धो सकते हैं धोएं। आज का जो स्टैटिस्टिक्स यानी कि जो पिछले 24 घंटे के जो आज सुबह जो कोविड के जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स रिलीज किए गए हैं, उसके मुताबिक पिछले 24 घंटों में 75 लोगों का इंतकाल हुआ कोरोना से। और नाज़रीन, ये पिछले जो जब से कोरोना आया ये हाईएस्ट नंबर है कि एक दिन में 75 लोग जो हैं वो कोरोना की नजर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में जो नए कंफर्म केसेस आए वो आए 2829, यानी कि तकरीबन 3000 नए केसेस आ चुके हुए हैं। और पिछले 24 घंटों में 35,197 टेस्ट किए गए हैं। एक दफा फिर हम आपको बताते चलें, क्योंकि अब जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें ज्यादातर कोविड डिटेक्ट नहीं हो रहा, बावजूद इसके कि सिम्टम्स सारे कोविड के हैं। और उसके बाद जब डॉक्टर्स कहते हैं कि एक्सरे करवाएं तो उस वक्त जाके पता चलता है कि कितना स्वेयर अटैक कोरोना का उनके ऊपर हो चुका हुआ है। तो एक दफा फिर हम बताना चाहते हैं कि अगर आपको सिम्टम्स हैं और कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया, अल्लाह करे वो नेगेटिव ही हो, लेकिन एहतियातन आप अपना चेस्ट एक्सरे जरूर करवाएं, क्योंकि अब उससे ज्यादा पता लगता है कि लंग्स की क्या सिचुएशन है। और एक दफा फिर हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम जो मरीज हैं इस वक्त कोरोना के, उनको बहुत जल्द सेहतयाब वो हो जाएं और अल्लाह ताला हमें इस आफत से महफूज रखे और जल्द हमारा इससे छुटकारा भी हो, जल्द वैक्सीन भी आ जाए। लेकिन फिर एक दफा हम यही कहेंगे कि खुदारा जो है वो जो SOPs हैं उन पे अमल दरामद करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कम से कम 6 फुट का फासला रखें, रश में जाने से अवॉइड करें, और रश एक तो होने ही नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात यह कि मास्क लाजमी पहने और उसके बाद हाथ जो है वो बार बार मर्तबा 20 सेकंड के लिए सोप से धोएं। अल्लाह तवक्कल तो हम हैं ही हैं, यकीनन अल्लाह की मर्जी के बगैर हम सांस भी नहीं ले सकते, लेकिन एहतियात करने की भी हमें हिदायत इस्लाम ही देता है कि एहतियात जो है वो आपको करनी है। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब गिलगित बल्तिस्तान गए, वहां की नौ मुंतखब काबीना और जो वजीर आला हैं उनसे मुलाकात भी की, और उसके बाद वहां पे उन्होंने खिताब भी किया। और उन्होंने एक दफा फिर यही कहा कि जो तरक्याती होंगे गिलगित बल्तिस्तान में वो गिलगित बल्तिस्तान की अवाम बताएगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम वफाकी हुकूमत में बैठे हुए इतनी दूर हमें नहीं मालूम कि आपको बेसिक आपकी क्या चीजें हैं। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेशन हो आपके दरमियान और हमारे दरमियान, ताकि आपके मसाइल जो भी हैं और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनके ऊपर तेजी से काम किया जाए। और उन्होंने कहा कि हम किसी तरह नहीं चाहते कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जो है वो पीछे रह जाए, हम चाहते हैं कि वो पूरे पाकिस्तान से भी आगे जाए, और वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हैं। साथ साथ उन्होंने वहां पे एक दफा फिर इसहाक डार साहब के इंटरव्यू के हवाले से भी कहा। उन्होंने कहा कि अगर किसी का देखना हो कि वो झूठ कैसे बोल रहा है और उसकी क्या हालत होती है, तो वो गुज़िश्ता रोज वाले BBC हार्ड टॉक में इसहाक डार साहब के इंटरव्यू को देखें। और उन्होंने कहा कि ये वो लीडरान हैं जो झूठ बोलने से बाज नहीं आते, और अब तो उनके बच्चे भी झूठ बोलने के आदी हो चुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान हो या आसिफ जरदारी हो, आप इन पे अल्लाह का अजाब आते देखा है। और उन्होंने कहा कि खुदा से डरना चाहिए कि कहां आप हुक्मरान रहे और अब कहां आप बीमार भी हैं, जेलों में भी हैं, कभी अंदर जाते हैं जेल के, कभी बाहर जाते हैं और फिर झूठ बोलकर बाहर चले जाते हैं। नाज़रीन, इसहाक डार साहब ने जो BBC हार्ड टॉक को इंटरव्यू दिया, उनके रंग तो उड़े हुए थे, कुछ बुखलाहट भी थी इसहाक डार साहब के चेहरे पर, और उन्होंने उसके बावजूद बहुत ढिठाई से झूठ बोला कि उनकी तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। और दोबारा फिर स्टेफन ने कहा कि यू आर सेइंग दैट योर फैमिली ओन्स वन प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा बिल्कुल एक प्रॉपर्टी है, और जिस पर उन्होंने कहा कि लाहौर में वो एक घर है उनका, जिसके ऊपर इस वक्त की जो रजीम है उसने कब्जा किया हुआ है। हालांकि वो अदालती फैसले पर वो सील हुआ है, और सील तब हुआ था जब इसहाक डार साहब को मफरूर डिक्लेयर कर दिया गया था। ये तमाम सूरत हाल है, लेकिन इसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि आज शहजाद अकबर, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, जो कि वजीर आजम के एडवाइजर भी हैं, मुशीर भी हैं, और वजारत दाखिला के मुशीर भी हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इसहाक डार साहब की मजीद जो प्रॉपर्टीज हैं
ان کا بھی بتا دیا کہ جناب یہ پراپرٹیز ہیں آپ دیکھ لیں, اور یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی, یہ وہ جو ریفرنس نیب نے بنایا ہے اس میں یہ پراپرٹیز لکھی ہوئی ہیں. تو اب یہ تو آپ اسحاق ڈار صاحب کو جواب دینا چاہیے کہ کیا اتنے عرصے سے وہ فائنانس منسٹر بھی رہے اور پچھلے دور میں تو وہ ورچولی ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر کام کرتے رہے, کیبنٹ میٹنگز چیئر کرتے رہے ان آفیشلی, اور تمام معاملات جو ہیں وہ چلاتے رہے, اور اس کے بعد پھر وہ اپنی ہی گورنمنٹ کے دوران ملک سے بھاگ بھی گئے. ان کے شاہد خاقان عباسی صاحب ان کے اس وقت وزیر اعظم تھے, اور وہ سرکاری جہاز لے کر پھر چلے گئے اور پھر واپس نہیں آئے, جس کے اوپر سٹیفن نے بھی کہا کہ 3 سال ہو گئے اب ابھی تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ سروائکل کا ایشو ہے اور ابھی بھی ہے, اور جب انہوں نے دوبارہ انسسٹ کیا تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم کہ ملک کے حالات کیا ہیں. اینی ہاؤ, اس پر آج جو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے ڈیٹیلز دی اس پر بھی بات کریں گے. دوسری جانب ناظرین, 13 دسمبر کے جلسے کے حوالے سے اپوزیشن بہت سخت آ رہی ہے, اور اب شاید زیادہ سختی سے بھی آئے گی اور بڑے زور سے آئے گی, کیونکہ ان کو بھی لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو کے بعد جو ہے وہ پی ایم ایل این کی حالت ذرا تھوڑی سی پتلی ہوئی ہے, اور کیونکہ 13 دسمبر کا جلسہ جو ہے وہ پی ایم ایل این ہوسٹ کر رہی ہے تو ان کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے. اور رانا سلام اللہ صاحب نے آج غفور حیدری صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی, جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ڈنڈے سوٹے چلیں گے اور کوئی خدا نہ خواستہ نقصان ہوا تو ذمہ داری حکومت کی ہوگی. ان تمام معاملات پر بات کریں گے. مجھے اسکائپ پر جوائن کیا مسرت چیمہ صاحبہ نے, رہنما پاکستان تحریک انصاف کی. بہت بہت شکریہ مسرت صاحبہ. راہیلہ خادم صاحبہ, ممبر پنجاب اسمبلی, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں راہیلہ صاحبہ. اور حسن مرتضی صاحب, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, بھی اسکائپ پر مجھے جوائن میرے خیال میں کر چکے ہیں, یا ابھی نہیں ہے لیکن وہ جوائن کر لیں گے. پہلے تو اگر جو عمران خان صاحب نے آج بات کی, پلیز پروڈیوسر صاحب وہ ذرا سنوا دیں کہ انہوں نے کیا کہا ہماری اس لیڈرشپ کے اوپر جو یا تو بیمار ہے یا ملک سے باہر ہے. جی راہیلہ خادم صاحبہ, اگر آپ اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں. انہوں نے کہا کہ وہ 30-40 سال سے جانتے ہیں, یقیناً آپ بھی جانتی ہوں گی اپنی لیڈرشپ کو, لیکن عمران خان صاحب کا کلیم یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور ان کو انہوں نے قریب سے دیکھا بھی ہے. خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کو تو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے, ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی ہے, ان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات بھی ان کے رہے ہیں. تو کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ خدا مطلب اللہ کا تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کہاں وہ محلوں میں اور اس کے بعد پھر طاقت میں اور پھر بیمار بھی ہوئے اور پھر ملک سے جانا بھی ہوا, اور جھوٹ بولنے پر بھی جو بات کی. کیا کہتی ہیں؟ بہت شکریہ ضمیر صاحب. سب سے پہلے تو میں اس بات کے اوپر کوئی حیران نہیں ہوں کہ عمران خان, یا افسوس کا اظہار بھی نہیں کروں گی, اس لیے کروں گی کہ جس قسم کا پاکستان کی سیاست کے اندر انہوں نے ایک عجیب قسم کا سینیریو بنا دیا ہے, اس میں صرف گالم گلوچ اور دوسروں کے تہمت اور الزامات کی جو بارش ہے وہی عیاں ہوتی ہے. اب جہاں تک بات ہے, جو لوگ جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں, یقیناً وہ کبھی اقتدار میں ہوتے ہیں اور کبھی اقتدار سے باہر ہوتے ہیں. مجھے تو یہ بات بڑی عجیب سی لگی کہ جناب کے میں نے ان کو کبھی گرتے دیکھا تو کبھی میں نے ان کو جیلوں میں دیکھا. ماشاءاللہ عمران خان صاحب, آپ بھی تو گرفتار ہوتے ہوئے دیواریں پھلانگ کر بھاگے ہوئے ہیں, اور آپ بھی اپنی پراپرٹیاں بچاتے ہوئے. کاشف عباسی کا اگر آپ پروگرام اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو لوگوں نے, عوام نے بھاگتے ہوئے بھی دیکھا. تو مجھے اس قسم کی باتیں گلگت کی نئی کیبنٹ کے ساتھ گفتگو میں کچھ عجیب سا واقعہ لگا کہ آپ ایک نئی کیبنٹ کو ایڈریس کیا کر رہے ہیں, آپ کو ان کو وہاں پر کیا وفاق کی طرف سے انہیں کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے, کیا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, یہ بتانے کے بجائے وہ اپوزیشن کے اوپر وار پہ وار کر رہے تھے. وہ بھی بتایا تھا جی انہوں نے, میں بتا دیتی ہوں نا ضمیر صاحب, اس کی ریزن کیا ہے نا, اس کی وجوہات کیا ہے کہ پی ٹی ایم کے جو کامیاب جلسے ہیں وہ تو کامتی ہوئی آپ ان کی ٹانگوں کو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. پہلے جناب جلسے کی اجازت نہیں دیتے, آپ عوام کے سیلاب کو کیسے روکیں گے؟ یہ ناممکن ہو چکا تھا حکومت کے لیے. لہٰذا عوام کا جس طرح سے سیلاب امٹ کے آیا ہے ملتان میں, وہ تو جناب دیکھنے کے قابل تھا. اب آ جاتی ہے بات کہ عمران خان صاحب اس طرح کی باتیں کر کے وہ صرف اور صرف اپنی نالائکی جو ہے اسے ہر وقت چھپانے کی کوشش کرتے رہتے. آپ کیا بات کرتے ہیں کہ جناب گلگت میں کیا آپ ڈیولپمنٹ کریں گے؟ آپ کو علم میں نہیں ہے. تو علم میں تو آپ کو یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کہاں ہونی چاہیے. علم میں تو آپ کو یہ بھی نہیں ہے کہ مہنگائی کے کس قدر طوفان برپا ہے. علم تو آپ کو یہ بھی نہیں ہے کہ جناب عوام کو آٹا نہیں مل رہا. علم تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پر چینی عوام کو نہیں مل رہی. عوام مہنگائی سے مر رہے.
علم تو آپ کو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے عوام کا بھی نہیں ہے، تو آپ دلکش کا کہاں سے بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ کو علم نہیں ہو سکتا؟ سو یہ ساری باتیں کر کے عمران خان صاحب صرف اور صرف لوگوں سے اپنی نظر ہٹاتے ہیں تاکہ ان کی جو نااہلی ہے اس کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے پردہ صحیح، ڈال دیا جائے. ٹھیک جی. لیکن انہوں نے ایک بات اور کی، انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا مطلب بھکلاہٹ دیکھنی ہو چہرے پر جھوٹ بولتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک لیڈر جو کل اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بی بی سی ہارٹ ٹاک میں وہ جس طرح بولے، تو اس پر آپ کیا کمنٹ کرتی ہیں کہ واقعی اسحاق ڈار صاحب بھکلاہٹ کا شکار تھے؟ ضمیر صاحب کون سی بوکھلاہٹ؟ آپ نے جس طرح کے ان کو سوالات کیے گئے، کیا ڈار صاحب نے جوابات نہیں دیے؟ کیا ڈار صاحب نے ان کو یہ کہا منصور چھوڑے، کوئی اور بات کرے، کسی اور سوال کو پوچھ لے؟ انہوں نے تو ان کی ہر بات کا جب بوکھلاہٹ کا شکار جو تھا وہ نظر آیا سب کو. ڈار صاحب نے اپنی تمام تفصیلات اس پروگرام میں کیا بتانی تھی وہ پاکستان کے ٹیکس لا کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. بالکل، اور خود ماہر بھی ہیں وہ ٹیکس ایشوز کے. ہی از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بائی پروفیشن. نو ڈاؤٹ، ویری رائٹ جی. آپ اس پر مزید بھی بات. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، خیال یہ ہے کہ جی ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے پرائم منسٹر اس قسم کی بات کرتے ہیں کیونکہ ایشوز ہیں، مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، یہ چیزیں جو اس وقت ہیں. کوشش بھی کر رہی ہوگی حکومت یقیناً، لیکن اب تقریباً 1 سال ہونے کو ہے کہ یہ مہنگائی کا جو وہ ایک سیلاب ہے وہ رک نہیں پا رہا، اور اسی کو شاید اپوزیشن جو ہے وہ کیش بھی کرائے گی، اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ اس قسم کی اپوزیشن کے اوپر ساری باتیں ڈال دیتے ہیں کہ یہ چور ڈکیت اور یہ بھاگے ہوئے اور اللہ کا عذاب ان پہ. کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ضمیر بھائی. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ یہ وہ لا علم لوگ ہیں، یہ وہ کم علم لوگ ہیں جن کو یہ بھی نہیں آج کے دن تک پتا کہ ان کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. سیم ہسٹری ریپیٹ ہوئی کل کے جو انٹرویو میں، جو کہ نیا ہمیں اس لیے نہیں لگا کہ یہ جھوٹ، یہ فریب، یہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ غلط بیانی ان کے ہر وقت ان کی جو جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہیں ان میں رہتی ہیں. آل دو یہ کسی اور کو ہمیشہ تانا دیتے ہیں یو ٹرن کا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ قابل اور اتنے انٹیلیجنٹ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے ان کو یہ تک نہیں پتا کہ ان کا صرف ایک ہی پراپرٹی ہے. بالکل، وہ اس پہ بات کریں گے جی، اس پہ یقیناً بات کریں گے. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا جو عمران خان صاحب نے آج بات کی اس کا مطلب ذرا تھوڑا سا عطا کرنا چاہتے ہیں کہ جی وہ کیا عذاب، مطلب ماشاءاللہ انہوں نے کہا ہے ابھی جس طرح راحیلہ صاحبہ نے کہ جی سیاست میں تو کبھی اندر کبھی باہر بندہ ہوتا ہی رہتا ہے، ملک سے باہر بھی جانا پڑتا ہے، پولیٹیکل جو ہے وہ آپ کو مطلب نکالا بھی جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو عمران خان صاحب نے کس عذاب کی بات کی ہے کہ یہ ان کو کیوں عذاب لگتا ہے؟ اسی طرف ہی آ رہی تھی. اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دینا تو میں کلیئر جی میں اس بات کو آگے بڑھانے لگی تھی. عذاب اس کو کہتے ہیں کہ والدین دنیا کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز لائف میں ہونے چاہیے، ہر مذہب میں اور ہر طبقے میں ہوتا ہے. تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ پہلے تو انہوں نے مشرف صاحب پہ الزام ڈالا کیا تھا. نواز شریف صاحب اپنی والدہ کو ان کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے، ان قبر تک پہنچانے کے لیے، کندھا دینے کے لیے نہیں آئے، نہ ان کے بیٹے آئے. اس کو عذاب کہا جائے. راحیل، دنیا کی آپ نے لوٹ کھسوٹ کر کے امپار لگا لی آج وطن سے، لیکن وطن ان کے لیے خیر اتنا کوئی معنی نہیں لگتا. یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کی باتیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہیں ہر وقت اپنے آپ کو بیمار پیش کرنا پڑتا ہے. یہ ابسکونڈر ہیں، یہ اپنے وطن میں آنا چاہیں بھی تو بائی چوائس نہیں آ پاتے. اس کو بدقسمتی اور عذاب کہتے ہیں. اور آپ اگر یہ دیکھیں کہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ انہوں نے جو جھوٹ خود بولے، آج ان کی دوسری نسل بھی ان جھوٹوں کو بول رہی ہے اور تیسری نسل کو تیار کر رہی ہے. ہم ان کو عذاب سمجھتے ہیں. اس سے اگلی جو امپورٹنٹ چیز کہ عذاب اس کو بھی کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے 72 سال اس ملک کے غریب عوام کو لوٹا اور آج آپ ان کو موت کے منہ میں جھونک رہے ہو. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہمارے مذہب میں سمجھا جاتا ہے. تو کووڈ سے کس کو کون لا علم ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ وہ جان لیوا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ ابھی اس کی ٹریٹمنٹ نہیں آئی؟ لیکن ان کے اپنے ایس او پیز یہ ہیں کہ یہ ہاسپٹل سے تشریف لاتے ہیں. میں ساری جماعتوں پی ڈی ایم صاحب سب کی بات کروں گی، میں صرف ایک جماعت کی بات نہیں کروں گی. آج دنیا کی ہر بیماری ان کو ہے یا نہیں ہے انہیں ڈکلیئر کرنا پڑتی ہے. بیماری سے بڑا عذاب اور آزمائش کیا ہوتی ہے؟ آج 3 سال ہو گئے، بیسٹ جو ہیلتھ فیسلٹیز والا ملک ہے، اسحاق ڈار کا کمر کا درد ٹھیک نہیں کر سکا. اس کو عذاب ہی کہتے ہیں.
پھر دنیا کی بیسٹ ہیلتھ فیسلٹیز میں ہوتے ہوئے بھی انہیں اپنے آپ کو دن میں جب صبح اٹھتے ہیں، جب میڈیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو 1,70,000,000 بیماریاں ان کو یاد دلانی پڑتی ہیں کہ ہمیں یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے۔ اس سے اگلا عذاب یہ ہوتا ہے کہ آپ چوری کے پیسے کے اوپر، آپ لوٹے ہوئے غریب عوام کے پیسے کے اوپر، آپ بچوں کی ویکسین کے پیسے کے اوپر جائیدادوں کے انبار کھڑے کریں، اور پھر اس میں غرور اور تکبر میں آپ اس حد تک آگے گزر جائیں کہ جس ملک نے یہ آپ کو سب کچھ کیا، آپ اس ملک کے اوپر اٹیک کریں، آپ اس ملک کے درینہ دشمن کے ایجنڈے کو لے کر کے، اس ملک کے ایجنڈا جو کہ انڈیا کے اندر بولا جاتا ہے، وہ آپ اپنے نیشنل ٹی وی اور غریب اور گمراہ کرنے والا ایجنڈا عوام کے آگے رکھیں۔ چلیں حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنے بھی مجھے جوائن کر لیا ہے، ان کا بھی موقف لے لیتے ہیں۔ بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب آپ کیا۔ عمران خان صاحب کا ساٹ میں نے سنوایا تھا، مجھے نہیں معلوم آپ سن سکے کہ نہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آصف زرداری اور نواز شریف کو 30-40 سال سے جانتا ہوں اور میں نے ان پر اللہ کا عذاب آتے دیکھا ہے، یہ ہمارے لیے عبرتناک ہے کہ کبھی جیل میں اور کبھی باہر، اور پھر جس طرح کی بیماری ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کے بچے بھی جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں مرتضیٰ صاحب آپ اس حوالے سے جو پرائم منسٹر نے بات کی، کیونکہ راحیلہ صاحبہ کا خیال تھا کہ شاید یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، مسائل کچھ اور ہیں عوام کے۔ کیوں آپ میری فون پہ نہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کا آواز نہیں۔ جی حسن مرتضیٰ صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب کو میرے خیال میں آواز نہیں گئی۔ راحیلہ صاحبہ آپ نے بات سن لی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی بھی، اور انہوں نے بتا دیے کہ عذاب کیوں کہا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔ تو سوالات تو بہت اٹھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے اتنا عرصہ حکمرانی کی ہو، وہاں پہ آپ ایک اس طرح کا ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں پہ آپ اپنے خاندان کا، اپنے والدین کا، اپنے بچوں کا علاج کرا سکیں، یا جو ہے وہ خود بھی وہاں پہ علاج کے لیے رہیں۔ تو سوالات تو پھر اٹھتے ہیں، پھر عذاب تو اسی کو کہیں گے نا کہ اتنی طاقت کے باوجود جو ہے آپ اپنے ملک میں نہ ہو اور نہ اپنے والدین کو خود آ کے دفنا سکیں۔ دیکھیں ضمیر صاحب، بلو دی بیلٹ تو میں گفتگو نہیں کرتی، میں افسوس ہی کر سکتی ہوں مسرت جمشید چیمہ صاحب نے جس طرح کی ماشاءاللہ سے گفتگو فرمائی ہے، بہرحال وہ ان کی تربیت کا حصہ ہے، جس طرح کی ان کی پولیٹیکل تربیت ہوئی ہے اس کا حصہ تھا۔ میں یہاں پر ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ اب آپ نے جو کرائیٹیریا بنایا ہوا تھا نا چوری کا، کرپشن کا، اب جناب پیش خدمت ہے آپ کا عذاب کا کرائیٹیریا، وہ پی ٹی آئی نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ جناب آپ کا چوری کا کیا کرائیٹیریا ہے، آپ نے چور کس کو کہنا ہے، آپ نے کرپٹ کس کو کہنا ہے، اور اب جناب ان کا اپنا ایک کرائیٹیریا انہوں نے عوام کے لیے منتخب کر لیا، وہ ہے کہ ہم بتائیں گے عذاب کا کرائیٹیریا کیا ہے۔ میں نے ان کو سمپل اور سیدھی بات، پوری دنیا کیا یہ ایک رواج ہے، عام ہے، جمہوریت سسٹم میں چلتا ہے، شاید ان کو بات سمجھ نہیں آتی کہ شاید انہوں نے اقتدار سے جانا نہیں ہے واپس، یا شاید یہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آئے ہیں۔ راحیلہ صاحبہ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، راحیلہ صاحبہ اتنی فرونیت کی انتہا کو چلے جانا میرا خیال ہے یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا راحیلہ صاحبہ، لیکن بات ایک سوال جو میں نے آپ سے کیا وہ یہ ہے کہ علاج 3 سال سے آپ علاج کروا رہے ہیں باہر، اسحاق ڈار صاحب آپ ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر پاکستان میں رہے ہیں پورے 5 سال، اب آپ مطلب کچھ عرصہ پہلے ہی مطلب چلے گئے اور اس کے بعد آپ واپس نہیں آ رہے، مطلب ایک عالمی انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن کا اینکر کہتا ہے کہ جی 3 سال سے آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہو پائی۔ دیکھیے آپ ایسے ایک آدمی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں جس نے پاکستان کی اکانومی کو کھڑا کیا، جس نے آپ کا جو کرنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو کنٹرول کیا، جس نے آپ کی جی ڈی پی جو ہے 5.98 پر لے کر گیا۔ بات تو مجھ سے وہ کرے نا جس کی قابلیت اس سے زیادہ ہو۔ بالکل صحیح، چلیں قابلیت کی آپ نے جب آپ پاکستان کو جناب -0 پر آپ اس کی جی ڈی پی لے گئے ہو، وہ شخص کیسے اس کی قابلیت کے اوپر کوشچن کر سکتا ہے؟ بالکل صحیح فرمایا راحیلہ صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جہاں پہ جی ڈی پی لے گئے، لیکن پھر سوال میرا وہیں پہ ہے کہ اتنی بہتری، اتنے پھول اور کھلا دیے، باغ و بہار کر دیا پاکستان کو، لیکن پھر بھی اپنے سروائیکل کا علاج کے لیے ان کو لنڈن جانا پڑتا ہے، تو سوالات ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا، ناظرین بریک کے بعد تو شہزاد اکبر صاحب نے جو آج ڈیٹیلز دی ہیں اس پر بھی بات کریں گے کہ اسحاق ڈار صاحب کی فیملی کا صرف کیا ایک ہی گھر ہے جس پر حکومت قابض ہے، یا اور بھی، بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. اسحاق ڈار صاحب نے اپنی پراپرٹی کے حوالے سے اسٹیفن کو بی بی سی کے ہارڈ ٹاک میں کیا جواب دیا تھا وہ ذرا سن لیں، تو اس کے بعد پھر ہم آپ کو سنوائیں گے کہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے کیا بتایا. جی راہیلہ خادم صاحبہ، کیا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو پی ایم ایل این عدالت میں لے کے جائے گی کہ انہوں نے جھوٹ بولا؟ کیونکہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ میڈیا ہاؤس کے پروگرام میں اسحاق ڈار صاحب نے کلیم کیا کہ صرف ان کا ایک گھر ہے، ایک پراپرٹی ہے فیملی کی. کیا کہیں گی کہ کیا آپ لوگ لے کر جائیں گے ان کو عدالت میں کہ یہ پراپرٹیز کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ہے ہی نہیں. پاکستان میں 2 کنال کے پتہ نہیں 6 پلاٹ ہیں، پھر ایک پلاٹ ہے، پھر گاڑیاں ہیں. کیا جی 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 اگر تو میں حکومتی جواب دینے لگوں گی نہ تو پھر تو مجھے ایک پورا خود شہزاد اکبر کے اوپر چارج شیٹ تیار کرنی پڑے گی. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ جناب میری ایک پراپرٹی ہے جو لاہور کے اندر موجود ہے. اچھا اب آپ آ جاتے ہیں جو اگر ان کے بیٹوں جو 20-25 سال سے باہر مقیم ہیں اور وہاں پر وہ کاروبار کر رہے ہیں اور اگر ان کی یہاں پر کوئی جائیداد موجود ہے تو اس کا اسحاق ڈار صاحب سے کیا تعلق ہے؟ اس نے جو اپنا ڈکلیئر کیا ہے ایسٹ وہ اپنا اور بھی اپنے اسپاؤس یعنی اپنی وائف کا وہاں پر اس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. نمبر 1 تو یہ بات ہوگی. اگر آپ کے پاس ایک سسٹم موجود ہے، آپ کے پاس ایف بی آر کا ایک نظام پورا موجود ہے، آپ اس کے اندر اپنا یہ یا تو آپ امریکہ اور برطانیہ کی طرح اپنا سسٹم لیا ہے نا ایف بی آر کا، کہ جس کے اندر اسپاؤس کے علاوہ آپ اپنے بچوں کی شادی کے بعد کی بھی جائیدادیں پوچھ رہے ہوتے، یا تو آپ اپنا سسٹم بدلیں. پہلے آپ اپنا سسٹم پوچھ رہے ہیں، اسی کے تحت ان کی وہاں ریٹرنز موجود ہیں. لیکن دوسری طرف اب اگر آپ دیکھیں تو شہزاد اکبر صاحب جو جائیداد کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو اسحاق ڈار نے اپنے انٹرویو میں سچی بات کہہ دی کہ بھائی میرے پاس تو ایک ہی جائیداد ہے جس کو میں آن کر رہا ہوں، وہ میرا گلبرگ والا گھر ہے، وہ اس رجیم حکومت کے پاس موجود ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ بچوں کی جائیداد کے ساتھ اگر پاکستان میں چلیں دبئی میں تو بچوں کی ہو سکتی ہے راہیلہ صاحبہ. نہیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں پاکستان میں جو ہے وہ تو شہزاد اکبر صاحب نے کہا یہ ان کے نام ہے، پلاٹ ہیں سینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایاز بلڈرز کی. جی اگر تو میں نے شہزاد اکبر کو جو سچا مان لینا ہے پھر اس کے مطابق تو پورا پاکستان کرپٹ ہے سوائے عمران خان کے. شاید وہ خود بھی کرپشن میں شامل ہو جائے گا، کرپٹ آدمی شامل ہو جائے گا. اگر میں نے سیکشن فگر کے اوپر بات کرنی ہے اور پاکستان کے قانون کے مطابق بات کرنی ہے پھر تو یہی ہے کہ آپ اپنے جائیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں اور ان سے پوچھیں، وہاں پر کیس کریں. آپ آج نیب کے اندر آپ کے پاس اتنا آپ کا ہیوی آپ کا ادارہ موجود ہے، آپ وہاں جا کے لڑائی لڑ رہے ہیں. نیب کے ریفرنس کا ہی اشارہ دیا. جی تو یہی تو بات سوال اٹھاتے ہیں نا، آپ تو کر لینا، کیوں نہیں کرتے آپ ایک جھوٹ کی بنیاد کے اوپر الزامات. صحیح. راہیلہ صاحب آپ کی آواز صحیح. چلیں آپ کا آ گیا جواب. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آپ اکبر کے کلیمز کا جواب کیوں دیں، بالکل صحیح ہے. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، یہ پراپرٹیز کہیں اور تو نہیں چلی گئیں؟ مطلب اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ڈکلیئر کیا وہ ایک ہی گھر ہے جس کے اوپر پتہ نہیں آپ نے شاید قبضہ کر لیا ہے، سیل کر کے رکھ دیا ہوا ہے یا جو بھی ہے. انہوں نے تو کہا کہ جی حالانکہ عدالت کے فیصلے پہ سیل ہوا ہے وہ گھر، لیکن وہ تو کہتے ہیں آپ نے قبضہ کر لیا. تو یہ باقی 2 کنال کے پلاٹ یہ کہیں ایڈجسٹمنٹ میں تو نہیں چلے گئے؟ کیونکہ وہ سنا تھا کہ جب یہ لنڈن گئے تو وہ کسی اور وجہ سے بھی گئے تھے لنڈن. دیکھیں وہ تو جو باتیں جو آپ نے بھی سنی میں نے بھی سنی وہ یہی ہے کہ شاید وہ ماروی میمن صاحب کو تو نہیں دے دیے، یہ ان کو پتا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو آج پریس کانفرنس کے اندر جو شہزاد اکبر نے اور ڈاکٹر شہباز گل نے جو بات کی ہے اس بات کا سیدھا مطلب ہے 2 اور 4 5 ان کو کرنا آتا ہے. دیکھیں نیب تو پوچھ رہا ہے، اس ملک کے ادارے تو پوچھ رہے ہیں، دیٹس وائی ان کا کمر کا درد 3 سالہ مستمل کمر کا درد ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا. اور دوسری بات یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو یہ آئیں بائیں شائیں سے اب کام نہیں چلے گا. ان کو قوم کو، اور سب سے زیادہ جو خوشائند بات ہے کہ قوم تو ان سے حساب مانگ ہی رہی تھی، رسیدیں مانگ ہی رہی تھی، لیکن جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا کے ایک زبردست پلیٹ فارم کے اوپر ادروائز انہوں نے ان کو بھی ویسے تھوڑا بہت اب یہ ٹیگ کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ ہارڈ ٹاک کی ایک پوری دنیا کے اندر وہ ایک اسٹیبلش پروگرام ہے، وہاں پہ جس طرح سے یہ ایکسپوز ہوئے. انہوں نے آپ نے بھی سنا ہوگا ضمیر بھائی یہ پروگرام اتنا وائرل ہوا ہے کہ انہوں نے فیملی پراپرٹی پوچھی تھی اور بار بار انہوں نے فیملی پراپرٹی پوچھی تھی جس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اینڈ یہ تیسری دفعہ جب وہ اسی سوال کے اوپر رہے تو پھر انہوں نے یہ ایک گھر کا ذکر کیا جو انہوں نے کہا کہ اس رجیم کے پاس ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں تھی، اور آج کے دن تک ڈٹائی سے انہوں نے کچھ اینکرز کو جن کے فیوریٹ اینکرز تھے ان کو انہوں نے انٹرویو میں 1 کروڑ اور 1 ارب کے لگ بھگ کے ایسٹس بتائے بھی.
دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو پبلکلی جلسوں کے اندر کوے کو کالا نہیں سفید کہتے ہیں، تو ان کے بیانیہ مجھے یہ بتائیں پہلے تو مسرت صاحبہ معذرت سے ہمارا مطلب پروسیکیوشن کا جو ہے اس میں پھر سوالات اسی لیے آتے ہیں نا مسرت صاحبہ کہ جی آپ کے پاس لاجیکل اینڈ تک آپ کیس نہیں ختم نہیں ہوتا. دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہی وجہ ہے کہ ہم انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کرتے ہیں، یہ ہم کرتے ہیں، ہم الیکشن ریفارمز کی بات کرتے ہیں، اور یہ واحد گورنمنٹ ہے جنہوں نے الیکشن سے پہلے سینٹ الیکشن کی میں بات کر رہی ہوں، تھوڑا عرصہ پہلے ہم نے ہم آرڈیننس لے کے آنے لگے ہیں، ہم قانون سازی کرنے لگے ہیں، اور اگر واقعی جن سلوگنز کے ساتھ یہ میدان میں اترے ہیں تو یہ آئے نہ بیٹھے ہمارے ساتھ، ہم کر لیتے ہیں. نیب بنایا ضرور مشرف صاحب نے تھا، لیکن وہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، پی ایم ایل این کی حکومت رہی، انہوں نے اس میں کون سی ریفارمز کی؟ یہ اپنے مخالفین کو دبانے کے جو سارے کام کرتے رہے تھے ان میں سے ہم نے ابھی تک فی الوقت ایک کام بھی نہیں کیا. جہاں تک بات رہ گئی کہ ہم لوگ ہمارے اوپر جتنے شدید قسم کے کریک ڈاؤن ہوئے، جس طرح سے قتل عام ہوا ماڈل ٹاؤن کے اندر، ہمارے کارکنان شہید ہوئے، فیصل آباد کے اندر بھی ہمارا کارکن شہید ہوا، اسلام آباد کے اندر ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ ہم ایسا ارادہ رکھتے. لیکن جو مریم نکلی ہے اس ایجنڈا کے ساتھ، اس کو خون چاہیے، اس کو بلڈ چاہیے، وہ اپنے بالکل جی ابھی آگے جا کے بالکل جمشید صاحبہ اس پر بھی بات کریں گے، جلسے کے حوالے سے بالکل اس پہ بھی بات کریں گے. راحیلہ خادم صاحبہ، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ میاں نواز شریف صاحب کو العزیزیہ اور ایون فیلڈ کیس کے اندر جو ہے اشتہاری ڈکلیئر کر دیا، اور گورنمنٹ کی کنفرمیشن کے بعد کہ جی انہوں نے باقاعدہ ان کو سمنز، اشتہار اور وہ سب کچھ پرووائڈ کیے، دکھائے، اور اس کے بعد آج باقاعدہ طور پر اشتہاری ڈکلیئر کر دیا گیا. تو یہ کیا کوئی مطلب یقیناً ایک سیاستدان کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ جی بہت ایک پراؤڈ فیلنگ ہوتی ہے کہ جی ان کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیا، لیکن یہ جو کیسز ہیں پاناما کے بنے ہوئے ان کے حوالے سے کرپشن کے بعد کے کیسز ہیں، یہ کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز نہیں ہیں، کیا کہیں گی؟ پہلی بات تو یہ کہ پاناما کے اوپر جو کیسز تھے وہ 300-400 لوگوں کا پاناما کا کیسز باہر آئے تھے، جس کے اندر جو اس حکومت نے صرف نواز شریف کے لیے اس کو استعمال کیا، اس نے نہیں، آپ کی حکومت میں ہوا تھا جی، اور وہ پھر سلیمانی ٹوپی کی طرح وہ سب کے سب لوگ غائب ہو گئے، جس کے اوپر اتنا شور مچاتے رہے اور جناب اتنا انہوں نے وبیلا مچایا، لیکن باقی سارے لوگ غائب ہو چکے ہیں. باقی رہا یہ کیسز تو ایک بیمار آدمی کو جو کہ اپنی بیماری کی وجہ سے ملک سے باہر ہے، وہاں پر اس کو اس طرح سے مفرور قرار دے دینا یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. اس پر افسوس ضرور کیا جا سکتا ہے. مفرور تو پہلے تھا جی، آج معذرت سے آج اشتہاری قرار دے دیا جی. جی بالکل. اور میں تو یہ بات کرتی ہوں کہ دیکھیں وہ اس ملک کا 3 دفعہ کا پرائم منسٹر رہا ہے. اس ملک کو جب ضرورت پڑی ہے میاں نواز شریف نے اپنی خدمات کو سرو کیا ہوا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ایٹمی دھماکے ایٹم بم بنانا ہو تو سائنسدان جو سیاستدان بنائے، ایٹمی دھماکے کرنے ہو تو سیاستدان بنائے، موٹر ویز بنانی ہو تو سیاستدان بنائے، اور پھر آپ اس کو غدار وطن قرار دے دیتے ہیں، پھر آپ اس کو مفرور قرار دے دیتے ہیں، پھر آپ اس کو اشتہاری قرار دے دیتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس قوم کی خدمت کرنے والے لوگوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کس طرح کیا جا سکتا ہے. ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ 20,000 2020 کے اندر بھی سیاستدانوں کے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا جا رہا ہے جو 1970 میں کر دیا گیا تھا. آج بھی وہی ہمیں حالات اور سچویشن دیکھنی پڑ رہی ہے جو اس وقت کے حالات تھے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وقت اور حالات بدل جانے چاہیے. پاکستان اب ان باتوں کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہاتھوں میں سرٹیفکیٹ ہو کہ کون مفرور ہے، کون اشتہاری ہے، کون غدار وطن ہے. نہیں دے رہی جی، عدالتیں دے رہی ہیں. اشتہار دینے بند کر دینے چاہیے. میں یہی بات تو کر رہی ہوں کہ یہ اشتہار اب ہمیں دینے بند کر دینے چاہیے بھائی. ہم اب 2020 نہیں 2021 کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں. راحیلہ صاحبہ آپ سمیت آپ کی لیڈرشپ، جانے دیں، آپ سمیت ترقی کی طرف جانے دیں. بالکل راحیلہ صاحبہ، جمہوریت کے اس تسلسل کو چلنے دیں. بالکل راحیلہ صاحبہ آپ صحیح فرما رہی ہیں. راحیلہ صاحبہ بالکل عوام کی خدمت کرنے دینے، بالکل عوام کی خدمت کرنے دینی چاہیے. لیکن آپ سمیت آپ کی لیڈرشپ نے کہا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے کوئی سوال نہیں اٹھائے جائیں گے، اور یہ عدلیہ کے فیصلے ہیں، حکومت نے تو کوئی فیصلہ نہیں دیا. یہ دیکھیے عدلیہ کے فیصلے وہی ہیں جو حکومت وقت جو ہے اپنے پروسیکیوٹر کے ذریعے
وہاں پر پلی کرتی ہے اور وہاں پر اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. تو پھر آپ کے اتنے مطلب آپ کے وکیل کروڑوں روپے لیتے ہیں, وہ پروسیکیوٹر بیچارہ چند ہزار والا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اگر وہ جیت جاتا ہے تو یہ تو پھر آپ کو وکیل کے اپنی کارکردگی پر اپنا ریویو کرنا چاہیے, ری وزٹ کرنا چاہیے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بعد ہم آئیں گے تو ایک تو اس بات پر بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ نیب کی حیثیت ہی کیا ہے, ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں, تو اس کے نوٹس تو ویسے ہی حیثیت ختم ہو جاتی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اور دوسرا 13 دسمبر کے جلسے پر اب کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے وارننگ کر دی ہے کہ اگر ڈنڈے سوٹے چلے اور کوئی جانی یا کوئی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی. بریک کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, ایک تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ نیب کو تسلیم نہیں کرتے, اس کے نوٹس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نیب کا, احتساب کا, اس کے حوالے سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. اور لیکن ہم یہ سنتے ہیں, دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے کہ جب بھی پی ڈی ایم کی موومنٹ تیز ہوتی ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے انڈیویجولی تیزی آتی ہے تو نیب بھی گرم ہو جاتا ہے. پہلے بھی نیب کے پی نے ان کو نوٹس جاری کیے اور اس کے بعد پھر وہ ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے, انہوں نے کہا کہ بلاؤ ایسی کی تیسی, اور پھر وہ بلایا بھی نہیں انہوں نے, اور اس کے بعد نوٹس بھی واپس لے لیا, باقاعدہ بلایا گیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی نہیں رہنے دیں. ایک اس پر بھی بات کر دیں. اور دوسرا یہ, کیا پنجاب حکومت کیا کوئی ڈنڈے سوٹی کی سرکار بنے گی 13 دسمبر سے پہلے, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ جناب اگر ڈنڈے سوٹے چلے اور کوئی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی. دیکھیں ضمیر بھائی, سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ یہ وہ پی ڈی ایم ہے, پی ڈی ایم بیسیکلی قانون سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتی ہے. ان کی جو پہلے جو پریکٹسز رہی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ قانون ان کے جو ہے نا جو ان کے جو محل ہیں ان کی باندھی ہے, نہ کہ قانون ان کے اوپر لاگو کسی قسم کا ہونا چاہیے. تو یہ اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں کورٹ سے بھی, اس ملک کے اداروں سے بھی اور نیب سے بھی, ہر طرح. تو یہ میرے لیے تو کوئی نئی خبر ہے نہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ قانون عام آدمی کے لیے, ان کے لیے نہیں ہے اور یہ اس سے مبرہ. اور اگر کبھی قانون اپنی گرفت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ سارا گٹھ جوڑ کس لیے بنا ہے, آپ مجھے بتا دیں. صرف اس لیے اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے, اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے بچنے کے لیے کہ وہ دشمن ازلی جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ کے چوکوں میں لٹکا کے پیسے نکالنے کی باتیں کرتے تھے, لیکن آج وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر, ایک سٹیج کے اوپر اور ایک سلوگن کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی اور وجہ آپ کے سامنے بڑی آبویس ہے. اس سے جو اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کی یہ جو خواہش ہے یہ خواہش بن کے رہے گی. ڈنڈا سوٹے کی سرکار یہ تھے, بلکہ یہ تو انہوں نے تو قتل عام کیا تھا ماڈل ٹاؤن میں, انہوں نے ہمارے ورکرز کی جانیں دی تھی اسلام آباد دھرنے کے دوران بھی اور فیصل آباد کے اندر بھی. اور ابھی مریم اور رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کے جو عزائم ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو لاشیں چاہیے اپنی اس موومنٹ کو تیز کرنے کے لیے, عوام کے سمپتھیز لینے کے لیے, بیکاز اپنے بیانیے کی وجہ سے اور اپنے پے در پہ جھوٹوں کی وجہ سے اور اپنے پے در پہ جو ان کے جو ایکشنز ہیں, لوگ آج پوچھتے ہیں کہ جو اپنی جو اولاد اپنی والدین کو ایک ڈیو رسپیکٹ نہیں دے سکتی, وہ کسی ورکر کی یا کسی اور کی کیا سگی ہوگی. اور وہ بھتیجی جس نے اپنے چچا کے جو حق تھا اس کے اوپر شب خون مارا, تو وہ ہمارے لیے کیا کرے گی. یہ ان کا ایجنڈا لوگوں کے اوپر واضح ہو چکا ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے, I want to tell you, یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈنڈا سوٹا استعمال کر کے جیسے یہ دباتے تھے اپنی اپوزیشن کو, ہم وہ کریں. تو ہمارے پاس 1001 قانونی راستے ہیں جن سے ہم ان کا راستہ روکیں گے, قانونی راستہ صحیح اپنائیں گے. بالکل صحیح. میں دو باتیں میں پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. جی اس میں ہم نے ایک آرڈیننس پاس کیا ہوا ہے انفیکشس ڈیزیزز کا قانون ادھر پنجاب اسمبلی میں. اس کے تحت جو بھی یہ لوگ کریں گے, جو کرنے والے آرگنائزرز انتظامیہ ہوں گے, ان کے خلاف مقدموں کا ہم حق رکھتے ہیں. تو پھر سیکشن 144 لگائیں گے, سیکشن 144 لگائیں گے. دوسری آپشن ہمارے پاس کھلی ہے کورٹس کی. کورٹس نے پہلے بھی جلسے جلوسوں پہ پابندی لگائی تھی, تو اس اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے بالکل, اس پر بھی بالکل صحیح. چلیں میں ذرا آپشنز پہ جائیں گے اور یہ ان کا خواب ہی رہے گا, خواب ہی رہے گا. راہیلہ صاحبہ, یہ لاشوں کی بیس پہ کوئی بے نظیر ٹو بننے چاہیے. مجھے ابھی بتایا جا رہا ہے بالکل صحیح. حیدر زمان صاحب, حیدر زمان قریشی صاحب موجود ہیں, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. حیدر زمان صاحب, 13 دسمبر کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے آج وارننگ دے دی. انہوں نے کہا کہ اگر ڈنڈے سوٹے چلے اور کوئی جانی نقصان ہوا, مالی نقصان ہوا تو حکومت ذمہ دار ہوگی.
آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ ان حالات میں جب خاص طور پر یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے کورونا کی، کووڈ کی، آپ لوگوں کو خود بھی کچھ تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے اپوزیشن کو؟ بہت شکریہ ضمیر حیدر صاحب. دیکھیے اپوزیشن بالکل ذمہ داری کا ثبوت دے گی، لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ ملتان کا جو جلسہ تھا جو کہ صرف 30 تاریخ کو ہونا تھا، 2-3 گھنٹے چلنا تھا، ٹھیک ہے، اس کو حکومت کی نااہل ناجائز قسم کی اور احمقانہ ہینڈلنگ کی وجہ سے 4 سے 5 دن تک آپ کے میڈیا نے دکھایا کس طریقے سے کارکنان کو لاٹھی چارج کیا گیا، اریسٹ کیا گیا، تالے چوری سے لے کے زنجیر چوری تک کے جعلی پرچوں پہ، اور پھر اینڈ پہ کیا نتیجہ ہوا؟ منہ کی کھانی پڑی. جلسہ بھی ہوا، ہائی کورٹ کے تحت علی قاسم گیلانی کو رہا کرنا پڑا، باقی قائدین کو، اور پھر حکومت کہتی جی ہم نے تو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی. دیکھیے یہ بکھلائی ہوئی حکومت ہے. ان کے لیے یہ میں سن رہا تھا انفیکشس ڈیزیزز کے قوانین گنوا رہی تھیں. جب وزیر اعلیٰ پنجاب پورا ہفتہ مناتا ہے ربیع الاول گزرنے کے بعد شان مصطفیٰ میں، تو وہاں انفیکشس ڈیزیزز اپلائی نہیں کرتا. جب مینار پاکستان میں ایک سماجی اجتماع ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد میں، یا جب اسلام آباد میں 48 گھنٹے کے لیے سیلولر سروسز بند کر کے ایک اجتماع ہوتا ہے جس کو کیمرہ یا میڈیا نہیں دکھاتا، وہاں کرونا نہیں پھیلتا. کرونا صرف پی ڈی ایم کے جلسے میں پھیلتا ہے. کرونا صرف وہاں پھیلتا ہے جہاں اپوزیشن. اور یہ بہت لمبی تقریر کر رہی تھی. مجھے یہ بتائیے کہ یہ مال بچاؤ والی پارٹی ہیں، تو جماعت اسلامی جو جلسے کر رہی ہے حکومت کے خلاف، انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے جی. سراج الحق صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہم اگلے 15 روز کوئی جلسہ نہیں. اعلان سے پہلے جائیں نا جی. اسی سراج الحق کو ضمیر صاحب ذرا بات سن لینا، کیونکہ آئی ایم جوائنڈ ایٹ دی لاسٹ مومنٹ آف دا پروگرام. اسی سراج الحق کو انہوں نے اجازت دی، اسی اسد عمر نے پروگرام کیے، کرونا آرڈیننس کی دھجیاں بکھیری، وہاں کرونا نہیں آتا. اور مجھے بتائیں نا سراج الحق صاحب، اب احتجاج جو انہوں نے پچھلے کتنے جلسے کیے ہیں پچھلے 4 ہفتے میں، ان کے کون سے نیب کے کیسز ہیں؟ ان کی کون سی اکاؤنٹیبلٹی یا مال بچاؤ تحریک ہے؟ یا مصطفیٰ کمال اگر سندھ میں بیٹھ کے جلسے کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف کر رہا ہے، اس کے کون سے مال بچاؤ ہے؟ یعنی اور جو جی ڈی اے کر رہا ہے، جو ان کے اپنے ایاز پلیجو صاحب کر رہے ہیں حکومت کے خلاف، یا ایم کیو ایم کے لوگ بھی حکومت کو تنقید مچا رہے ہیں کہ ان کے جو اپنے الائز ہیں وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں، ان کا کون سا مال بچاؤ مہم ہے؟ یہ باتیں ہیں. یہ صرف عوام کے حق میں آواز اٹھائی جائے تو ان کو پرابلم ہو جاتی ہے. اور کرونا یہ بیٹھی ہے پنجاب حکومت کی ترجمان 130 سیکنڈ. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کون سا فیلڈ ہاسپٹل بنایا؟ کرونا ڈبل اپنی زور سے آیا نا. کون سا بنایا ایکسپو سینٹر میں فیلڈ ہاسپٹل؟ جنرل افضال صاحب جو این ڈی ایم اے کے نظر آ رہے ہیں. سن لینا کون سی یاسمین راشد صاحبہ بیٹھی ہیں، کون سے فیصل سلطان بیٹھے ہیں. تو یہ باتیں کرتے ہیں. حیدر زمان صاحب you have very rightly pointed out، بالکل صحیح فرمایا. راحیلہ خادم صاحبہ، کیا آپ لوگ مطلب آپ کی لیڈرشپ تو نیب کے سامنے جاتی رہی، اب اس وقت پی ڈی ایم کی لیڈر جو صدارت ہے وہ مولانا کے پاس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو نیب کو مانتا نہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کچھ وہ زیادتی کر رہے ہیں؟ اگر ان کے اوپر کیسز ہیں تو جس طرح آپ لوگوں کی لیڈرشپ نے بھگتا ہے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یا باقی لوگوں نے، تو ان کو بھی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ یہ کیوں حکومت کو جذباتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ڈنڈا سوٹا چلا تو حالات زیادہ خراب ہوں گے؟ دیکھیں ضمیر صاحب، پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری بہن یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں بیٹھ کے ہمیں دھمکیاں نہ دیں کہ ہماری جناب 101 طریقہ ان کے پاس روک کے دیکھا ہے نا ملتان میں اپنے ریٹ قائم کر کے. آپ عوام کے سمندر کے آگے کچھ نہیں کر سکتے. جو عوام ہوتی ہے زندہ قومی ہوتی ہے، انہیں اپنا آئینی حق چھیننے کے لیے نا کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. باقی رہی نیب کی کیسے، تو نیب کون سا ادارہ جناب؟ نیب تو جو ہے وہ گٹھ جوڑ ہے عمران خان صاحب کا. وہ تو روزانہ کی بنیادوں پہ عمران، جیسے آپ نے کہا پی ڈی ایم کے جلسے ہونا شروع کرتے تھے، عمران خان صاحب کی فرمائش کے اوپر وہاں پر اپوزیشن کے اوپر جناب یہ کیسز بنانا شروع کر دیتے. چھوڑے آپ تو کسی اور ادارے کی بات کیا کریں، آپ نیب کی تو بات ہی نہ کیا کریں. نیب جو ہے وہ ان کا اخلاقی ذمہ داری پہ بتا دیں کچھ. حیدر زمان صاحب نے تو بتا دیا. کسی قسم کی دوست دھاندلی میں ماننا یہ لائے. ان کا ہمارا 13 دسمبر کو لاہور میں ایک اتنا بڑا شاندار جلسہ ہونے جا رہا ہے نا. یہ حکومت جو ہے ٹانگیں تو ان کی پہلے کانپ رہی ہیں، اس کے بعد ان کے ناک کان ہاتھ سب کھڑا ہو جائے گا کہ جناب ان کے ساتھ کوئی کیا بات ہے. چلیں بالکل صحیح. مسرت جمشید صاحبہ 30 سیکنڈز فائنل دونوں کی بات کا کمنٹ کر دیں پلیز. جی سب سے پہلے تو یہ بوکھلاہٹ کا شکار اپوزیشن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بوکھلاہٹ ان کے بیانیے سے کھل کے سامنے آ رہی ہے. کبھی یہ کچھ کہتے ہیں، کبھی یہ کچھ. امپورٹنٹ چیز یہ ہے
کہ کاش کووڈ نہ ہوتا تو ہم ان کو بڑے بڑے گراؤنڈ دیتے کہ جائیں بھرے. اس کی وجہ تازہ بھی گلگت کے جو لوگ تھے, گلگت کی عوام تھی, انہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں, اور یہ صرف اتنی ہی اپوزیشن ہے جتنی آپ کو ایک ٹرک کے اوپر, ایک سٹیج کے اوپر نظر آتی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قانون کی آپشنز کھلی ہیں. جو ہمیں کورٹ کی طرف سے آرڈرز آئیں گے یا جو ہمارا قانون ہمیں کہے گا اس کے مطابق ہم ان کے ساتھ سلوک کریں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم یہ جو سو کالڈ ایک گھر کی بگڑی ہوئی یہ جو لڑکی نکلی ہے, جس کو یہ لگتا ہے کہ وہ آئے گی اور ایک دو لاشیں گریں گی اور وہ لیڈر بن جائے گی, تو انشاءاللہ یہ اس کا خواب چکنا چور ہوگا. مسرت صاحبہ, میرا نہیں خیال کہ کسی کی بھی اولاد کو بگڑا ہوا کہنے کا ہمارے پاس کوئی رائٹ ہے. تمام ان لوگوں کو کہ یہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. آپ اپنے بارے میں خود ڈیسائیڈ کریں. ان کے بچے تو باہر لندن میں بیٹھے ہیں, آپ اپنے بچوں کے خود کفیل ہیں. ان کا یہ جو ملک دشمن بیانیہ اس کو ریجیکٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ جیسے ان کے اس بیانیے کو ریجیکٹ کریں, جس طرح آپ نے گلگت کی عوام نے کیا, ان کو ایکسپوز کیا, اس طرح یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کا کام ہر دن کر رہے ہیں. بالکل صحیح, لیکن ہماری بالکل اینڈ میں دعا پھر وہی ہے. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, راحیلہ خادم اور حسن مرتضیٰ صاحب, کہ اللہ ہمیں کرونا سے بچائے رکھے, اور بالکل سیاست کا ہر ایک کو حق حاصل ہے اور وہ کریں جمہوری طریقے میں رہتے ہوئے, اور ہماری دعا یہی ہے. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.